अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब बखैर व आफ़ियत होंगे। आज के एडिटोरियल का आगाज़ करते हैं सूरत बकरा की आयत नंबर 81 से। जिसने कमाया गुनाह और घेर लिया उसको इसके गुनाह ने, सो वही हैं दोज़ख के रहने वाले, वो इसमें हमेशा रहेंगे। आज के हमारे पहले एडिटोरियल का टाइटल है ईजिंग द प्रेशर। ये प्रेशर है हमारी इकानमी मीशत के ऊपर, और सऊदी अरब ने हमें लोन दिया है $3 बिलियन का इन कैश डॉलर्स की मद में, और 1.2 डॉलर्स जो कि पेट्रोलियम मसनूआत की मद में दिए जाने हैं। तो ये ऐसा लोन है जो कि हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व पे प्रेशर को कम कर देगा, और किस तरह से कम करेगा, रुपये को किस तरह से मज़ीद स्ट्रेंथन करेगा, और IMF के साथ पैकेज को रिज्यूम करने में किस तरह हेल्पफुल हो सकता है। ये तमाम चीज़ें हम इस एडिटोरियल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट एडिटोरियल है करंट हालात के बारे में TLP-C7 से मुतल्लिक। TLP एक ऐसा थ्रेट है, ख़तरा है, जिसको मौजूदा हुकूमत ने और माजी की हुकूमतों ने सही तरीके से टैकल नहीं किया, यानी कि इसको मिस हैंडल किया है। इसमें इनएप्टीट्यूड, नाअहली, लैक ऑफ स्किल और एबिलिटी नज़र आती है हुकूमत की कि वो इस मामले को सही से टैकल नहीं कर पाए। TLP के मुतालबात क्या क्या हैं, पंजाब पुलिस क्यों नाकाम रही है क्राउड्स को डिस्पर्स करने में, मुंतशिर करने में, ये तमाम चीज़ें हम इस एडिटोरियल में देख रहे होंगे। स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट एडिटोरियल के साथ। उससे पहले आने वाले नए व्यूअर्स को बताते चलें, येलो कलर में हमारे पास डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग हैं, ग्रीन कलर में हमारे पास इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स होंगे, एक्वा कलर में हम डिस्कोर्स मार्कर्स को हाईलाइट करेंगे, और रेड कलर में हमारे पास पंक्चुएशन मार्क्स हैं। शॉर्ट टर्म सऊदी लोन्स, मुख्तर मुद्दत के लिए दिए जाने वाले सऊदी अरब के कर्जा जात ऑलवेज़ कम इन हैंडी फॉर आवर रूलर्स, हमेशा हमारे हुक्मरानों के लिए फ़ायदा मंद साबित होते हैं। डबल डैशेज़ हैं, फ्लो ऑफ सेंटेंस ब्रेक होगा। फ्लो ऑफ सेंटेंस ब्रेक करके बताया गया है कि वो हुक्मरान PMLN से ताल्लुक़ रखते हों या फिर PTI से ताल्लुक़ रखते हों, व्हेन देयर इज़ फिनंशियल ट्रबल, जब कभी माली मुश्किलात सामने आती हैं। जब कभी माली मुश्किलात होती हैं तो हमारे हुक्मरानों के लिए सऊदी अरब के शॉर्ट टर्म कर्जा जात हमेशा फ़ायदा मंद साबित होते हैं, आया वो PTI की हुकूमत हो या PMLN की। कंसेशनरी पेट्रो डॉलर्स, रिड्यूस रेट पे दिए जाने वाले पेट्रो डॉलर्स, और इसी तरह से डिफर्ड पेमेंट्स, यानी कि डिलेड, ताख़ीर की गई, पोस्टपोन्ड पेमेंट्स फैसिलिटी जो कि किंगडम की जानिब से दी गई है आफ्टर द PTI एसेंट टू पावर इन 2018, जब 2018 में PTI पावर में आई थी, हैड गॉन ए लॉन्ग वे इन असिस्टिंग द न्यू गवर्नमेंट। तो इसने बहुत ज़्यादा सक्सेस हासिल की है नई हुकूमत को मदद करने में, ताकि वो अवॉइड कर सके, प्रिवेंट कर सके बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस को, बहरान को। बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में हमने डिटेल से डिस्कस किया था, जब इनफ्लो कम हो और आउटफ्लो ज़्यादा हो, इस तरह से। जस्ट एज ए सिमिलर गेस्चर हेल्प द PMLN बिल्ड अप इन द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इन 2014, इसी तरह की मदद की गई थी PMLN हुकूमत की, तब PMLN की हुकूमत अपने फॉरेक्स रिज़र्व को बिल्डअप कर पाई थी 2014 में। द सम ऑफ $4.2 बिलियन, ये जो मजमुआ है $4.2 बिलियन का, जिसमें $3 बिलियन सेफ डिपॉजिट किए गए हैं स्टेट बैंक में, और $1.2 बिलियन दिए गए हैं ऑयल सप्लाईज़ की मद पे डिफ़र्ड पेमेंट्स के तौर पे 1 साल के लिए। और ये कर्जा दिया है रियाज ने, यानी कि सऊदी अरब ने, ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टर रीसेंट विज़िट टू सऊदी अरेबिया, जब प्राइम मिनिस्टर ने हाल ही में सऊदी अरेबिया का विज़िट किया। विल आल्सो प्रोवाइड सम रेस्पाइट टू दी गवर्नमेंट, तो ये ब्रीदिंग स्पेस मुहैया करेगा हुकूमत को, इवन एज इट लूजेज इट्स ग्रिप ऑन एक्सटर्नल सेक्टर, जब ये अपनी ग्रिप को लूज़ कर रही है एक्सटर्नल सेक्टर के ऊपर। द सऊदी अनाउंसमेंट हैज़ सम वट ईज्ड प्रेशर, इसी तरह से सऊदी अरब के ऐलान ने प्रेशर कम कर दिया है ऑन द रुपी के ऊपर, जो कि अब स्ट्रेंथन हो चुका है 1.7% डॉलर के ख़िलाफ़ इंटर बैंक मार्केट में। इट हैज़ आल्सो बॉट इस्लामाबाद सम टाइम, इसने इस्लामाबाद को कुछ वक्त भी दिया है कि वो IMF के साथ अपनी सस्पेंडेड $6 बिलियन की डील को रिज्यूम कर सकें, रेस्क्यू कर सकें, और जिस पे अब काफ़ी लंबा टाइम लग रहा है, जितना कि एंटिसिपेट किया गया था, तवक्को की गई थी, एक्सपेक्ट किया गया था। दिस मच वाज एविडेंट फ्राम शौकत तरीन रिलैक्स टोन, ये तमाम चीज़ें वाज़ेह थी शौकत तरीन की रिलैक्स टोन में, जब उन्होंने वेडनेसडे को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ओनली रिसेंटली, हाल ही में, फिनांस एडवाइज़र, फिनांस के मशीर ने ट्रैवल कर रहे थे वाशिंगटन और न्यूयॉर्क के दरमियान, ताकि वो सैलवेज रेस्क्यू कर सकें IMF डील को। मिस्टर तरीन, हु क्लेम्ड दैट पाकिस्तान हैड नियरली रीच्ड ए डील विद IMF,
مسٹر ترین جنہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ پاکستان تقریباً آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کر چکا تھا اینڈ دیر ور جسٹ اے کپل آف میٹرز دیٹ ریمینڈ آؤٹ اسٹینڈنگ، اور کچھ ہی ایسے معاملات تھے جن کو حل نہیں کیا جا سکا اینڈ ور انڈر ڈسکشن، اور ان پہ بھی بحث کی جا رہی تھی. ڈیڈ ناٹ گیو آؤٹ ڈیٹیلز آف دی ٹاکس ود دا افنڈ، انہوں نے بھی جو بات چیت ہوئی تھی آئی ایم ایف کے ساتھ اس کے بارے میں کوئی تفصیلات نہیں دی تھی. یٹ ہی انڈیکیٹڈ، پھر بھی انہوں نے یہ اشارہ دیا کہ جو ریشنلائزیشن ہے ٹیکسیز کی تاکہ کور کیا جا سکے ریونیو گیپ کو جو تقریباً $450 بلین بنتا ہے، دا گورنمنٹ ہیز فور گان ٹو کیپ ڈاؤن دی ڈومیسٹک پیٹرولیم پرائسز، حکومت پاس کر چکی ہے جو مقامی طور پہ پیٹرولیم کی قیمتیں ہیں ان کو کم کرنے کے لیے. مسٹر ترین آلسو بلیم، مسٹر ترین نے یہ بھی الزام لگایا کہ جو سخت آئی ایم ایف کی شرائط تھی اور ان کو قبول کیا گیا تھا ماضی کی حکومت کی جانب سے تاکہ $500 ملین حاصل کیا جا سکیں فنڈ میں مارچ میں، تو یہ تمام چیزیں بھی ٹربل کر رہی ہیں لینڈر کو. ہاؤیور تاہم اگر کرسری ریڈنگ کی جائے، سپرفیشل ریڈنگ کی جائے ایم ایف آفیشلز کی اسٹیٹمنٹس کی پچھلے کچھ مہینوں میں، تو یہ ظاہر کرتی ہے کہ لینڈر سیپٹیکل ہے، ڈاؤٹ فل ہے، شکوک کا شکار ہے پاکستان کی گروتھ پالیسیز سے متعلق، اور ڈز ناٹ اپروو آف اٹس فسکل اسپینڈنگ پلانز اینڈ اسٹرکچرل ریفارمز، اور پاکستان کی جو اسٹرکچر اصطلاحات ہیں اور مالی اسپینڈنگ پلانز ہیں ان کو اپروو نہیں کرتا. ڈبل ڈیشز میں فلو آف سینٹینس بریک کر کے بتایا گیا ہے، خاص طور پہ جو انرجی اور ٹیکس سیکٹر سے ریلیٹڈ ہیں. Another important condition relates to significant reduction in imports to below فسکل ایئر 19. ایک اور جو اہم شرط ہے وہ یہ ہے کہ جو امپورٹس ہیں وہ جتنی 2019 میں ہو رہی تھی اتنے لیول پہ لائی جائیں تاکہ کرنٹ اکاؤنٹ کا جو خسارہ ہے اس کو مینیج کیا جا سکے. دا پرابلم از دیٹ، مسئلہ یہ ہے، نن آف دس سوٹس دی گورنمنٹ پری الیکشن گروتھ اسٹریٹجی، یہ کوئی بھی شرائط حکومت کی الیکشن سے پہلے جو گروتھ کی حکمت عملی تھی اس کو سپورٹ نہیں کر رہی. اسینشلی ضروری طور پہ دا کرنٹ impasse with the IMF amounts to difference over the government's expensive fiscal policies. یہ جو موجودہ ڈیڈ لاک اسٹیل میٹ ہے آئی ایم ایف کے ساتھ، تو یہ حکومت کے لیے وائڈ اسپریڈ پالیسی پلان میں اختلافات پیدا کر رہا ہے. ریوائول آف ڈیل اپیئرز انسرٹین انلیس دیز پالیسیز اور ریورس. ڈیل کا آئی ایم ایف کے ساتھ ریوائیو ہونا غیر یقینی نظر آتا ہے جب تک یہ تمام پالیسیز یعنی کہ پرو گروتھ پالیسیز کو ریورس نہیں کیا جاتا. لاسٹ ایڈیٹوریل ہے ہمارا ٹی ایل پی سیسا. دا ٹی ایل پی تھریٹ ریفیوزز ٹو ابیٹ. ٹی ایل پی کا خطرہ کہیں بھی کم ہوتا، ڈیکریز، لیسن، سبسائڈ، ریڈیوس ہوتا نظر نہیں آتا، بیکاز ایوری گورنمنٹ انسسٹ آن مس ہینڈلنگ اٹ. کیونکہ ہر حکومت پرزسٹنٹ رہی ہے اس کو مس ہینڈل کرنے میں، کیونکہ اس میں کمبینیشن تھا ان ایپٹیٹیوڈ کا، لیک آف اسکل، ایبلٹی، نااہلی کا، اور لیک آف ول کا، یعنی کہ وہ اس کو ہینڈل کرنا ہی نہیں چاہتے تھے. ایز دا ٹی ایل پی ورکرز نمبرنگ ان دا تھاؤزنڈ، ٹی ایل پی کے کارکن جن کی تعداد ہزاروں میں ہے، فورس دیئر وے فرام لاہور ٹو اسلام آباد، وہ لاہور سے اسلام آباد کی جانب ٹریول کر رہے ہیں، اور جو تمام مزاحمتیں، ریزسٹنس ہیں حکومت کی جانب سے، لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی جانب سے، اس کے اوپر وہ اوور کم کر رہے ہیں. اٹ از بیکمنگ کلیئر، یہ بھی واضح ہوتا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی گورنمنٹ ہیز سکسیزفلی لینڈڈ اٹ سیلف انٹو یٹ انادر سیلف کریٹڈ کرائسس، کہ پی ٹی آئی کی حکومت نے ایک مرتبہ پھر سے خود سے پیدا کیے گئے بحران میں کامیابی سے لینڈ کرا چکی ہے. فیسڈ ود دا پریشر آف دھرنا بائی ٹی ایل پی لاسٹ ٹائم، پچھلی مرتبہ ٹی ایل پی کی جانب سے جب دھرنا کا پریشر فیس کر رہی تھی، دا گورنمنٹ ہیڈ ایگریڈ ٹو موسٹ آف اٹس ڈیمانڈس، تو حکومت نے بہت ساری ٹی ایل پی کے جو مطالبے تھے ان پہ ایگری کیا تھا ٹی ایل پی کے مطابق، جن میں فرینچ ایمبیسڈر کو، فرانس کے سفیر کو نکالا جانا بھی تھا. ارلیئر دس منتھ دا ٹی ایل پی لیڈرشپ موبلائزڈ اٹس رینک اینڈ فائل. اس منتھ کے اوائل میں ٹی ایل پی نے اپنے کارکنوں کو موبلائز کیا ہے تاکہ وہ اسلام آباد کی جانب جا سکیں، بیکاز اٹ سیڈ دا گورنمنٹ ہیڈ رینیگڈ آن اٹس ایگریمنٹ، کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ حکومت اپنے وعدے سے مکر گئی ہے. دا پنجاب پولیس فیلڈ یٹ اگین ٹو ڈسپرس دا کراؤڈ. ایک مرتبہ پھر سے پنجاب پولیس ناکام ہوئی ہے ہجوم کو منتشر کرنے میں، اینڈ اسٹاپ دیم فرام پشنگ اہیڈ، اور ان کو روکنے سے کہ وہ آگے نہ بڑھ پائیں آرگنائز گروپ کی صورت میں. دین ریدر انیکسپلیکیبلی، تو اس کو ایکسپلین، اس کی وضاحت نہیں کی جا سکتی، آفٹر اے فیو پولیس مین ہیڈ بین مارٹائر ان کلیشز ود ان ٹی ایل پی ورکرز، کیونکہ کچھ پولیس مین کی شہادت ہوئی ہے
ٹی ایل پی کے ساتھ ورکرز میں کلیشز میں، تب انٹیریئر منسٹر شیخ رشید نے اناؤنس کیا ہے کہ حکومت کا ٹی ایل پی کے ساتھ ایگریمنٹ ہو چکا ہے اور وہ ڈیٹینڈ ورکرز کو چھوڑ دیں گی. ہاؤیور تاہم شارٹلی دیئر آفٹر، اس کے کچھ ہی دیر بعد، انفارمیشن منسٹر فواد چودھری نے ڈسپیل کر دیا، ڈسمس کر دیا اس تاثر کو اور اناؤنس کیا کہ حکومت ٹی ایل پی کو ایک دہشت گرد ملیٹنٹ عسکریت پسند آرگنائزیشن کے طور پہ جانتی ہے اینڈ وڈ ناٹ الاؤ اٹ ٹو چیلنج دا ریٹ آف اسٹیٹ، اور اس کو اجازت نہیں دی جائے گی کہ یہ ریٹ آف اسٹیٹس کو چیلنج کریں. آورز لیٹر، کچھ گھنٹے بعد، دا سیم انٹیریئر منسٹر فیس دا میڈیا، انہی وزیر داخلہ نے میڈیا کو فیس کیا اور آتھرائز کیا پنجاب گورنمنٹ کو کہ وہ ڈپلائے کر سکتے ہیں رینجر پروونس میں، صوبے میں مزید 60 دن کے لیے. تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں تضادات پائے جاتے ہیں کیبنٹ کے ممبرز کے اندر. انٹیریئر منسٹر کچھ اور بیان دیتے ہیں، وزیر اطلاعات کچھ اور بیان دیتے ہیں، اور جو سب سے پریشان کن بات ہے کہ جو پچھلی ایگریمنٹ ہوئی تھی اس میں عمران خان کو، وزراء کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان کو بتایا ہی نہیں گیا تھا. آل دیز میٹرز اپیئر ٹو ہیو پروڈیوس نو ٹینجیبل ریزلٹس، ان تمام اقدامات نے کوئی سبسٹانشیل سگنیفیکنٹ نتائج نہیں پروڈیوس کیے. دا کی فیلنگ ریمینز دا انیبلٹی آف گورنمنٹ، جو اہم ناکامی ہے وہ ہے حکومت کی نااہلی کہ وہ فیصلہ نہیں کر پائے کہ ٹی ایل پی کو کے ساتھ ڈیل کی جانی چاہیے یا ان کے خلاف فورس استعمال کی جانی چاہیے. دس سیسا آف ڈیسیجن میکنگ، یہ جو ناکامی ہے ڈیسیجن میکنگ میں، اس نے ڈپلیٹ کیا ہے آفیشیل ریزالو کو، ڈٹرمینیشن کو، جو کہ چاہیے ہوتی ہے فیصلہ کن اقدامات لینے میں تاکہ ٹی ایل پی کے چیلنج کو اوورکم کیا جا سکے. اٹ از بیفلنگ، یہ کنفیوزنگ ہے، پرپلیکسنگ ہے یہ سننا پی ٹی آئی سینیٹر کا کہ پرائم منسٹر عمران خان کو انفارم ہی نہیں کیا گیا تھا جب حکومت نے ایکسیپٹ کی تھی ڈیمانڈ فرینچ ایمبیسڈر کو ایکسپیل کرنے کی. The confusing approach towards the TLP betrays a mindset in denial. یہ جو کنفیوزنگ اپروچ ہے، الجھن کا شکار حکمت عملی ہے ٹی ایل پی کی جانب، تو یہ ڈیسیو کرتی ہے مائنڈ سیٹ کو، خاص طور پہ اس ککنگ آف کے پلان کو. ایک یہ ڈیفیکلٹ ڈیسیجن ہے اور ہوپ کی جاتی ہے کہ سچویشن جلد ہی حل ہو جائے گی. دا پی ایم ایل این گورنمنٹ ہیڈ بکلڈ انڈر دی پریشر آف ٹی ایل پی. پی ایم ایل کی حکومت نے بینڈ کیا تھا، سرنڈر کیا تھا ٹی ایل پی کے پریشر کے آگے، اور پی ٹی آئی نے کاوشیں کی تھی کہ وہ ٹی ایل پی کا اس ٹائم میں ساتھ دیں. ناؤ اٹ از دا پی ٹی آئی، اب یہ پی ٹی آئی ہے ریسیونگ اینڈ پہ، اور اس کے لیڈرز کو یہ ریئلائز کرنا چاہیے کہ جو ماضی کے ایکشن ہوتے ہیں وہ ایک برے طریقے سے بیک فائر کرتے ہیں، بومرینج کرتے ہیں اپنے پرپیٹریٹرز کے اوپر. دیر از نو کنوینئنٹ آنسر ٹو دس چیلنج، اس مشکل کے لیے کوئی سیوٹیبل ایزی جوابات نہیں ہیں ایز دا پی ٹی آئی گورنمنٹ کین ناؤ سی، جو کہ اب پی ٹی آئی کی حکومت دیکھ سکے. برانڈنگ دا ٹی ایل پی ایز اے ملیٹنٹ آرگنائزیشن، ٹی ایل پی کو ایک عسکریت پسند تنظیم قرار دینا، اینڈ کریکنگ ڈاؤن آن اٹ میں ناٹ ایزی، اور اس کے اوپر کریک ڈاؤن کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا جتنا کہ یہ سنائی دیتا ہے. بیکاز پارٹی از ناؤ اے بونافائڈ پولیٹیکل اینٹیٹی، کیونکہ اب پارٹی ایک آتھینٹک جینون ریئل سیاسی جماعت ہے جس کی لارج سپورٹ ہے بہت سارے الیکٹوریٹ کے سیکشنز میں. دا گورنمنٹ میں وانٹ ٹو بی مور نویسڈ، اب حکومت کو زیادہ ریفائنمنٹ کی ضرورت ہوگی اپنی حکمت عملی میں، اور یہ اپنی ججمنٹ میں کسی بھی طریقے سے جلدی نہیں کر سکتے. تو یہ جو دھرنا جاری ہے اس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو مشکلات درپیش ہیں. ابھی کچھ لوگوں کا پیپر بھی ہونا ہے تحصیلدار کا، تو وہ بھی ڈیلے ہونے کے چانسز ہیں. کل یونیورسٹی آف سرگودا کے جو پیپرز تھے ایم اے کے، ایم ایس سی کے، وہ سارے بھی ڈیلے ہو گئے ہیں اسی دھرنے کی وجہ سے. تو یہاں پہ جو انیبلٹی ہے، انیپٹیٹیوڈ، نااہلی ہے حکومت کی، وہ واضح نظر آ رہی ہے مس ہینڈل کرنے میں. فرسٹ بات تو یہ ہے کہ حکومت کو کوئی ایسے وعدے کرنے ہی نہیں چاہیے، ایسے ایگریمنٹ کرنے ہی نہیں چاہیے جن کو وہ فلفل نہیں کر سکتے، لائک کہ جیسا کہ فرانس کے سفیر کو نکالا جانا ہے، کیونکہ یہ سفارتی معاملات ہیں، ڈپلومیٹک مینر سے. اگر یہ فرانس کے سفیر کو نکالتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ فرانس پاکستان کے سفیر کو نکال دے. اور اگر ہم لارج پریویو پہ اس کو دیکھیں تو ایسے بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ یورپی یونین میں آتے ہیں تمام ممالک، تو یورپی یونین سے بھی پاکستان کے تمام سفیروں کو نکالا جا سکتا ہے. اگر وہاں سے پاکستان کے سفیروں کو نکال دیا گیا تو یورپی یونین میں پڑھنے والے لوگوں کو، وہاں پہ کام کرنے والے پاکستانیوں کو بہت ساری مشکلات درپیش ہو سکتی ہیں. تو یہ بات سمجھائی جانی ضروری ہے ٹی ایل پی کے حکمرانوں کو، لیڈرز کو، کہ اس طرح سے کرنا تھوڑا مشکل ہو سکتا ہے، جس کے لیے پاکستان کیونکہ اکانومیکلی کتنا اسٹرانگ نہیں ہے کہ ایسا سٹیپ لے سکے، اس لیے پاکستان کو اپنی پہلے معیشت کو اسٹرانگ کرنا ہوگا، تب پاکستان ایسا سٹیپ لے سکے گا اور دنیا کو انفورس کروا سکے گا اپنی پالیسیز. اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو وہ ہیں وزراء کے بیانات، یعنی کہ وزیر اطلاعات اور بات کہتے ہیں، وزیر داخلہ اور بات کہتے ہیں، سینیٹرز اور بات کہتے ہیں،
اور سب سے پریشان کن بات یہ ہے کہ کسی سینیٹر کا یہ کہنا کہ عمران خان کو اس کی اطلاعات ہی نہیں دی گئی۔ تو یہ جو تمام بحرانات ہیں یہ پی ٹی آئی کی حکومت کے خود پیدا کرتے ہیں۔ جیسا کہ نیب کا امبروگلیو تھا وہ بھی ہم نے دیکھا پی ٹی آئی نے خود کریٹ کیا، اسی طرح سے جو آئی ایم ایف کے ساتھ ٹاکس ڈیلے ہوئے ہیں اس میں بھی پی ٹی آئی کا رول تھا۔ تو یہ پی ٹی آئی کو یہ تمام معاملات کو بہت ہی نوائنس طریقے سے لے کے چلنا ہوگا تاکہ ان تمام معاملات کو اچھے طریقے سے سلجھایا جا سکے، اور ایک ہارمنی پیدا کرنی ہوگی، ہم آہنگی پیدا کرنی ہوگی معاملات پہ۔ کوئی بھی بیان دینے سے پہلے، کوئی بھی پریس کانفرنس کرنے سے پہلے کہ فیڈرل کیبنٹ کے تمام ممبرز کو اس کے بارے میں معلوم ہو، تاکہ تمام لوگ ایک ہی سٹانس کے ساتھ ایڈہیئر کر سکیں، اور جو لوگ ہیں ان کو بھی کوئی اس کے بارے میں کنفیوژن پیدا نہ ہو۔ ایک اور ایڈیٹوریل تھا آج ہمارے پاس، اگین اکانومی سے ریلیٹڈ ہم بہت زیادہ ایڈیٹوریل اسٹڈی کرتے ہیں، تو ہم دیکھ رہے تھے کہ ڈالر کی جو قیمت ہے وہ اوپر کی جانب جا رہی تھی اور جو روپی ہے وہ ڈکلائن کا شکار تھا۔ وجہ یہی تھی، ہم نے پڑھا تھا کہ بیلنس آف پیمنٹس کا کرائسس تھا، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے، ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے، اور اس کے بعد فارن ایکسچینج جو ریزروز ہیں ہمارے وہ ڈپلیٹ ہو رہے تھے۔ تو پرائم منسٹر نے وزٹ کیا ہے سعودی عربیہ کا، جہاں پہ سعودی عربیہ نے اب لون دیا ہے پاکستانی کو تقریباً $4.2 بلین کا۔ آئی ایم ایف کے ساتھ اگر آپ دیکھیں تو ہمارا ٹوٹل $6 بلین کا معاہدہ ہے، تو یہ تقریباً اس کے قریب ہی ہے کہیں پہ جا کے۔ تو یہ پاکستان کو ریسکیو کرنے میں مدد دے گا، اور اس کی ایک ایگزامپل ہمیں یہ بھی مل چکی ہے کہ روپی اب اسٹرینگتھن ہو گیا ہے تقریباً 1.7%، اور انٹر بینک مارکیٹ میں اب ڈالر کی قیمت گر چکی ہے۔ تو پاکستان کو یہ نو ڈاؤٹ ہیلپ فل ہوگا، لیکن ایٹ دی اینڈ یہ قرضہ ہی ہے جو کہ ہم لوگوں نے ہی واپس کرنا ہے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، کوئی کویسچن ہو تو ضرور پوچھ لیا کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ ڈیلی اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔